अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम 10th क्लास उर्दू ग्रामर देखने वाले हैं। 6 से लेकर 10 तक जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक टॉपिक बच रहा है, वो है असनाफ़ सुख़न। उसका हम अलग से वीडियो बना लेंगे असनाफ़ सुख़न का। इस तरह से हमारा उर्दू का जितना भी ग्रामर है, जितने भी शायरों की सवाल उमरी वग़ैरह है, सब मुकम्मल हो जाएगी। आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 7 से 8 वीडियोस में उर्दू का पूरा सिलेबस कवर हो गया है। आप इसको अच्छे से देखें, मुकम्मल वीडियोस देखें, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह आपके यहाँ से सारे के सारे मार्क्स कवर होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इल्मुल उरूज़। इल्मुल उरूज़ किसे कहते हैं? इल्मुल उरूज़ एक मशहूर फ़न है जिससे अशआर का वज़न मालूम किया जाता है। माहिरीन उरूज़ ने कुल 19 औज़ान मुक़र्रर किए हैं और हर वज़न का नाम बहर रखा है। बहर उन ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिन पर शेर तोला जाता है। ठीक है, बहर किसको कहा जाता है? जिस पर शेर को तोला जाता है और जांचा जाता है और देखा जाता है कि शेर का वज़न ठीक है या नहीं। बहर जिन अज्जा से बनती है, इनको हम अराकिन और जुज़ को रुकन कहते हैं। ठीक है, ये 3 हैं। कौन कौन से हैं? सबब, वतद और फासला। सबब किसे कहेंगे? 2 हुर्फ़ी अल्फाज जिनका पहला हुर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हुर्फ साकिन होता है, सबब कहलाता है। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर दिल दिया गया है, दिल, गुल, रब वग़ैरह, जिसमें दाल मुतहर्रिक है और लाम साकिन है। ठीक है, गुल में गाफ मुतहर्रिक है और लाम साकिन है। रब में रा मुतहर्रिक है और बा साकिन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर वतद। वतद में 3 हुर्फ़ी अल्फाज जिनके पहले 2 हुर्फ मुतहर्रिक और तीसरा साकिन होता है, वतद कहलाता है। जैसे कि क़लम, वतन, जिगर वग़ैरह। और फासला, फासला 4 हुर्फ़ी या फिर 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ को फासला कहते हैं। ठीक है, 5 रहा तो वो क्या होगा? फासला होगा। फासले में क्या होगा? या तो वो दो सबब होंगे। ठीक है, 2 सबब होंगे या फिर एक सबब या फिर एक वदद होगा। ठीक है, जैसे कि उर्दू में फासले की गुंजाइश नहीं है क्योंकि फासला 2 सबब या एक सबब और एक वदद का मजमुआ होता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रमूज़ुल औक़ाफ़। रमूज़ुल औक़ाफ़ से अक्सर एक क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। फर्स्ट है ख़त फ़ासिल। ख़त फ़ासिल यानी फुल स्टॉप। जुमला ख़त्म होने के बाद आखिर में ये अलामत लगाई जाती है, जैसे कि अहमद एक शरीफ लड़का है। ठीक है, जैसा कि इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाया जाता है, इस तरह से यहाँ पर ख़त फ़ासिल फुल स्टॉप लगाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, फुल स्टॉप को हम क्या बोलेंगे? ख़त फ़ासिल। यहाँ पर इस तरह से छोटी सी एक लकीर खींची जाती है, ये वाली। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ख़त फ़ासिल। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉमा या फिर सख्ता। ठीक है, ये है कॉमा की शक्ल। ठीक है, कॉमा जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, यहाँ पर हमें उर्दू में नाम याद रखने हैं, इंग्लिश में नाम नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सख्ता। ये अलामत और कहाँ पर लगाई जाती है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये अलामत मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बसते हैं। कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? ये अलामत मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सख्ता कहते हैं। नेक्स्ट है वक्फ़ा। वक्फ़ा ये अलामत तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें जिस तरह से कॉमा की तरह आके नीचे से एक डॉट आता है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? वक्फ़ा, सेमी कॉलन। ये अलामत तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि जो बोएगा वो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, नेक्स्ट है राबित यानी कॉलन। 2 मुख्तलिफ बयानात में राबित के लिए इन अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मसलन
مثلاً یہ کیا ہے؟ رابط ہے. یہ رابطہ یعنی دو الفاظوں میں رابطہ پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کہ مثلاً آندھرا پردیش کے اہم دریا کرشنا، گوداوری اور تنگ بھدرا وغیرہ. ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ رابط بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے، رابط. اور سوالیہ کویشچن مارک. سوالیہ جملے حروف استفہام جیسے کب، کیوں، کیا وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، استفہام مطلب کویشچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان. ٹھیک ہے. نیکسٹ تفصیلیہ. یہ لاسٹ ایئر پوچھا ہوا کویشچن ہے. تفصیلیہ کہاں پر لگائیں گے ہم؟ یہ علامت طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر استعمال کی جاتی ہے. سیم اسی طرح سے کویشچن پوچھا گیا تھا یہاں پر. مثلاً مولانا عبدالکلام نے کہا اس ملک کی بھائی چارگی مجھے عزیز ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور کیا ہے یہاں پر؟ نیکسٹ ہے یہاں پر فجائیہ. علامت فجائیہ تو بہت ہی ایزی ہے. وہ متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار حروف فجائیہ کے ذریعے کرے تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. جیسے شاباش تم میدان مار گئے، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے قوسین. قوسین میں کیا آئے گا یہاں پہ؟ قوسین کس لیے استعمال کی جائے گی؟ کسی عبارت یا لفظ کی توسیع و تشریح کو قوسین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی توسیع و تشریح کو ہم کیا کہیں گے؟ قوسین. یعنی ایک جو اپن ورڈ یوز کر رہے ہیں اس کے سمپل معنی اپن چھوٹے سے بریکٹ میں لکھتے ہیں نا، اس کو کیا بولیں گے ہم لوگ؟ قوسین. جیسے محمد قلی قطب شاہ، بانی شہر حیدرآباد. ہم اس کی توسیع کر رہے ہیں یہاں پہ، جس نے چار مینار بنایا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ قوسین. اور لاسٹ بچا واوین. واوین کو ہم کبھی استعمال کرتے ہیں جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا. ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے حروف شمسی اور حروف قمری. حروف شمسی اور حروف قمری کو ہم لوگ 8th کلاس میں بھی پڑھ لیے ہیں آلریڈی، پھر بھی ایک مرتبہ یہاں پر دیکھ لیں گے ہم. جس کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور الف لام نہیں پڑھا جائے تو وہ حروف شمسی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ عبدالصمد. ٹھیک ہے، عبدالصمد. عبدال ہے تو وہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہاں پر عبدالصمد. یہ ہے نا عبدالصمد ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جیسے کہ عبدالصمد. ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ عبدالصمد پڑھ رہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ الف لام کو ہم نہیں پڑھ رہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ حروف شمسی بولیں گے. ٹھیک ہے، ایسے الفاظ جن پہ الف لام لگایا جائے اور الف لام پڑھا نہ جائے اس کو حروف شمسی کہتے ہیں. حروف شمسی کون کون سے ہیں آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ ہے. اور حروف قمری کون کون سے ہیں؟ الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا. جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور الف لام پڑھا بھی جائے تو ہم اسے حروف قمری کہتے ہیں. جیسے کہ عبدالجلیل. ٹھیک ہے، جیسے کہ عبدالجلیل یہاں پہ ہم کیسے پڑھ رہے؟ عبدالجلیل. الف لام کو ہم یہاں پہ پڑھ رہے تو اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حروف قمری. ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل ہے. بس آپ کو یہاں پر ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کنفیوز نہیں ہونا ہے. یہاں پر حروف قمری کسے کہتے ہیں، حروف شمسی کسے کہتے ہیں. حروف شمسی میں پڑھا نہیں جاتا، حروف قمری میں پڑھا جاتا ہے. اور یہ کہاں پر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ جیسے الف لام کے بعد جو حرف آتا نا، الف لام کے یہاں پہ جیسے کہ سمد آیا، یہاں پہ جیسے کہ الف لام کے بعد جیم آیا تو جیم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر؟ پڑھتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ کو. الف لام کے بعد جو حرف آ رہا وہاں پر دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ حروف قمری ہے یا حروف شمسی ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ یہاں پر ہے صبح و شام، زمین و آسمان. صبح و شام، زمین و آسمان اوپر دیے گئے جوڑیوں کے الفاظ ایک دوسرے کے ضد ہیں. ایسے الفاظ جو واو عطف سے اپنی ضد کے ساتھ استعمال ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ صبح اور شام یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ سے، ضد ورڈ سے. تو جب وہ دونوں ایک دوسرے سے واو کے ساتھ
جڑ جاتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا دیا گیا ہے یہاں پر، اور یہاں پر کیا ہے؟ مترادفات۔ مترادف یا پھر ہم معنی کسے کہیں گے؟ جیسے کہ چاند کے مترادفات کیا ہے یہاں پر، یعنی سیم معنی کیا ہے یہاں پر؟ قمر، ماہ اور مہتاب۔ سورج کی کیا ہے؟ شمس، مہر اور آفتاب۔ آسمان کے فلک، گگن اور آکاش۔ کسی ایک ہی چیز کو الگ الگ ناموں سے پکارا جائے تو ایسے الگ الگ نام ایک دوسرے کے مترادف یا پھر ہم معنی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متضاد یعنی اپوزٹ ورڈز، اور مترادفات یعنی اس کے سیم معنی، ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے علم بیان۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہاں سے کویشچنز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر۔ شاعری محاسن کو اجاگر کرنا اور ان سے لطف اندوز ہونا علم بیان ہے۔ ان کی 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ چلیے تشبیہ کسے کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اوپر کے شعر میں جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنوں کو شمع کی مثل قرار دیا گیا ہے، یعنی جگنوں کو کس کے مثل قرار دیا گیا ہے؟ شمع، کیونکہ وہ چمکتا ہے اس لیے اس کو شمع کے مثل قرار دیا گیا ہے۔ اور نازکی ان کی لب کی کیا کہیں، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے۔ تو یہاں پر کس کو مثل قرار دیا ہے؟ نازکی کو گلاب کی پنکھڑی کے مثل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لب کی نازکی کو، ٹھیک ہے، لب کی نازکی کو پنکھڑی کے مثل قرار دیا ہے، گلاب کی پنکھڑی کے مثل قرار دیا ہے۔ ایک شے کو دوسری شے کے مثل قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک شے کو دوسری شے کے مثل قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور تشبیہ میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہے مشبہ، مشبہ با، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اچھے سے غور سے اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، بہت سمپل ہے بٹ یہاں سے کویشچن آتے ہیں۔ اس شعر میں لب کیا ہے یہاں پر؟ مشبہ ہے، ٹھیک ہے، لب کیا ہے؟ مشبہ ہے، مشبہ، ٹھیک ہے، لب کیا ہے؟ مشبہ، اور پنکھڑی کیا ہے؟ مشبہ با ہے، ٹھیک ہے، مشبہ با ہے، ٹھیک ہے۔ لب جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ مشبہ ہے، اور جس کی مثال دے رہے وہ کیا ہے؟ مشبہ با ہے۔ اور کسی کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ، مطلب اس کی طرح، اس کے جیسے، اس طرح سے جب بولتے نا اس کو کیا بولیں گے ہم؟ جیسے کہ کسی، کی طرح، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ حرف تشبیہ، ٹھیک ہے، حرف تشبیہ، کیا ہو گیا یہ؟ حرف تشبیہ، حرف تشبیہ۔ اور ہم کیا بتانا چاہ رہے؟ نازکی، ایکچوئل میں وجہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم وہاں پہ؟ نازکی کو بتانا چاہ رہے ہیں، ان کے لبوں کی نازکی بتانا چاہ رہے ہیں، ان کی لبوں کی نازکی کی وجہ سے ہی ہم یہ شعر بنائے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ۔ تو اسی لیے کیا ہو گیا؟ یہ نازکی وجہ تشبیہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے یہاں پر؟ نازکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پورا شعر جس مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے وہ غرض تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ 4 بہت امپورٹنٹ ہے۔ کون کون سا؟ مشبہ، ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لب کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں پہ، تو مشبہ ہو گیا۔ اور گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ گلاب کی پنکھڑی کیا ہو گئی یہاں پہ؟ مشبہ با ہے۔ اور کیسی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کہیں گے ہم حرف تشبیہ، کیسی۔ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، تو کی طرح کیا ہو گیا یہاں پر؟ وجہ تشبیہ، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ حرف تشبیہ، سوری۔ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، تو کی طرح کیا ہو گیا یہاں پہ؟ حرف تشبیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کس بارے میں بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ بہادری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ تشبیہ ہو گئی۔ تو یہاں پہ نازکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، تو یہاں پہ نازکی کیا ہو گئی؟ وجہ تشبیہ ہو گئی۔ اور پورا شعر جس مقصد کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ غرض تشبیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اس طرح سے مشبہ، مشبہ با، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، اراکین تشبیہ کے 5 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ تشبیہ کے اراکین کتنے ہیں؟ 5 ہے، ٹھیک ہے، اراکین تشبیہ 5 ہے۔ اور نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی
रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन से। तो यहाँ पर इस शेर में चाँद से मुराद जुगनू है। ठीक है, चाँद से मुराद क्या है यहाँ पर? जुगनू है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि जुगनू के अंदर चाँद की जैसी जुल्मत है, नहीं बोल रहे। डायरेक्ट हम क्या बोल रहे? छोटे से चाँद में बोल दे रहे। ठीक है, जुगनू यहाँ पे हम क्या करते? हुर्फ तशबीह इस्तेमाल नहीं करते, उसकी तरह, उसमें, इस तरह से इस्तेमाल नहीं करके क्या करते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट ही उसको क्या करते हैं हम, जुगनू को किससे रिलेट कर दिए यहाँ पे? चाँद से। ठीक है, जैसे कि अहमद शेर की तरह बहादुर है, नहीं बोल रहे हम, अहमद शेर है बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस शेर में चाँद से मुराद जुगनू है जो मुस्तार लिया गया है, ना कि हकीकी चाँद है। ठीक है, यहाँ पे हम हकीकी चाँद के बजाय जुगनू को चाँद कह रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस्तिआरा कहेंगे। ठीक है, लफ्ज़ को इसके असली माने के अलावा किसी दूसरे माने में इस्तेमाल करना इस्तिआरा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तकरार लफ्ज़ी। अहमद खुशी खुशी चला गया, घर घर दीप जले हैं। इन दोनों जुमलों में खुशी और घर का लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल किया गया है। किसी बात पर ज़ोर देना हो तो अल्फाज की तकरार की जाती है, ऐसी तरकीब को हम तकरार लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम एक वर्ड को 2 मरतबा इस्तेमाल करते हैं उस पर ज़ोर देने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तकरार लफ्ज़ी कहेंगे। जैसे कि खुशी खुशी, घर घर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मजाज मरसिल। जब किसी लफ्ज़ के हकीकी माने को तर्क करके सिर्फ मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए तो उसको मजाज मरसिल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसकी यहाँ पर? जब हाथ इसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी आग है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है, तबीब है, उसके नब्ज़ पे हाथ रख के महसूस किया कि बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी हरारत है। तो उसको क्या कह रहे हैं अपन? जो बॉडी की गर्मी है, हरारत है, उसको क्या कर रहे हैं? आग है। तो यहाँ पे आग के माने अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आग के मजाजी माने ले रहे हैं, हकीकी माने नहीं बल्कि मजाजी माने ले रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मजाज मरसिल। इस शेर में आग से मुराद बदन की हरारत है, ना कि हकीकी आग। और हकीकी माने मुराद लिया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, हकीकी मानों के बजाय मजाजी माने को इस्तेमाल करना शेर में क्या कहलाता है? मजाज मरसिल कहलाता है। ठीक है, आपको ये शेर भी याद रखना है इसके एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में यहीं से एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या है? नेक्स्ट है किनाया। किनाया किसे कहते हैं? कलाम में हकीकी माने छोड़कर मुरादी माने लेना किनाया कहलाता है। जैसे यहाँ पर मजाजी माने लेना मजाज मरसिल कहला रहा था, यहाँ पर मुरादी माने लेना क्या कहला रहा है? किनाया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कहना कि दियार गुर्बत में एक गमज़दा रोता रहता है, दिन रात तुम्हारी फुरक़त में मुँह अश्कों से धोता रहता है। तो यहाँ पर इस बंद में अश्कों से मुँह धोना और आंसुओं के तार पिरोना क्या है? यहाँ पर मुरादी माने ले रहे हम इसके। ठीक है, इसके हम मुरादी माने ले रहे, इसलिए ये क्या कहला रहा है? किनाया कहला रहा है। ठीक है, अश्कों से मुँह धोना और आंसुओं के तार पिरोना किनाया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तरकीब तौसीफ़ी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। अल्फाज क्या है यहाँ पर? गुले सुर्ख यानी सुर्ख गुलाब, क़िस्सा पारीना पुराना क़िस्सा। इन अल्फाज में माने के लिहाज से पहला लफ्ज़ आखिरी और आखिरी लफ्ज़ पहला बन गया है, मगर का की के का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब कोई लफ्ज़ हमज़ाए इजाफ़त या कसराए इजाफ़त के साथ इस्तेमाल हो मगर का की के माने पैदा ना हो तो ऐसे मुरक्कब को तरकीब तौसीफ़ी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सुर्ख गुलाब को हम क्या बोल रहे हैं? गुले सुर्ख। क़िस्सा पारीना यानी पुराना क़िस्सा। जहाँ पर कसराए इजाफ़त मीन्स, यहाँ पर कसरा इजाफ़त मीन्स ज़ेर से जब 2 लफ्ज़ जुड़ते हैं और एक माने देते हैं, और क़िस्सा पारीना यहाँ पर हमज़ा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमज़ा इजाफ़त से जुड़ रहे हैं। ये जब दोनों कसरा इजाफ़त या फिर हमज़ा इजाफ़त से जुड़ते हैं और का के माने नहीं देते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? तरकीब तौसीफ़ी कहते हैं। ठीक है,
نیکسٹ کیا ہے یہاں پر، سرد موسم، سفید کپڑا، کالا کوا، نیلا آسمان۔ ان مثالوں میں تمام اسموں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ وہ مرکب الفاظ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ یہ بھی آلریڈی لاسٹ ایئر پوچھا ہوا کویشچن ہے، ہم آلریڈی 9th یا 8th میں آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی چیز کی صفت کو بتانا۔ گھوڑا کیا ہے یہاں پر اسم ہے، سفید کیا ہے اس کا صفت ہے۔ سفید گھوڑا یعنی یہاں پر کیا ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو ملا کے ایک معنی دے رہے ہیں یہاں پر، یہ کیا ہے، مرکب ورڈ ہے، تو اس کو ہم کیا بولیں گے، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے درد دل، پاس وفا۔ ان میں سے ہر پہلے لفظ کے نیچے ایک زیر لگایا گیا ہے۔ اس زیر کی وجہ سے دو الفاظ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ ان جڑنے والی زیر کو ہم کسرہ اضافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جذبہ ایمان میں حمزہ سے یہاں پر دونوں ورڈز جڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی لفظ حمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے جڑ جائے تو اسے حمزہ اضافت کہتے ہیں۔ کسرہ یا حمزہ سے جڑے ہوئے الفاظ کو ہم ترکیب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی دیکھیں نا، تو ہم اس کو کیا بولیں گے، ترکیب اضافی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر صنعتیں۔ یہاں پر دیکھیں جو مبالغہ، حسن تعلیل اور تجاہل عارفانہ ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، صنعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے آپ کو ایک کویشچن دیکھنے کو مل جاتا ہے ایگزام میں۔ لاسٹ ایئر کیا آیا تھا یہاں پر، تجاہل عارفانہ آیا تھا، اور اس سے پہلے حسن تعلیل بھی آیا تھا۔ اس طرح کے آپ کو صنعت سے ایک کویشچن مل جاتا ہے، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھیں۔ تارے آنکھیں جھپک رہے تھے، تھا بام پہ کون جلوہ گر رات۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی خوبصورتی کو پیش کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف یا تذلیل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، صنعت مبالغہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی تعریف کو بڑھا چڑھا کے کسی کی تعریف کو یا پھر تذلیل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کیا کہلاتا ہے، صنعت مبالغہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی ایزی چیز ہے یہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ شاعر فرات کی موجوں کا ساحل سے ٹکرانے کی وجہ سے سپاہ خدا کی پیاس بتا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، اس صنعت کو ہم کیا کہیں گے، حسن تعلیل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم جو اصل معنی ہے ہی نہیں اس کے، پیاسی تھی جو سپاہ خدا کی 3 رات کی، ساحل سے سر پٹک رہی تھی، تو یہاں پر اس سے اس کا کیا بھی کچھ بھی ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پر شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے، حسن تعلیل کہیں گے۔ لاسٹ ہے یہاں پہ تجاہل عارفانہ، کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان رہنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں لاسٹ ٹائم پہ یہاں پر کویشچن دیا گیا تھا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر آتی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا کویشچن، یہی کویشچن لاسٹ ایئر آیا تھا، اور یہی یہاں پر ایگزامپل بھی دی گئی تھی۔ شاعر اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وہ وقت مقررہ پر ہی موت آئے گی، پھر بھی نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے، یہاں پر تجاہل عارفانہ ہے۔ یہاں پر شاعر جانتے ہوئے بھی جسے انجان رہتا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، تجاہل عارفانہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اسے انجان رہنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے علم نحو۔ جس طرح حرف کے مجموعے سے لفظ بنتا ہے، اسی طرح لفظوں کے بمانے مجموعے سے جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کا مطلب کیا ہوا، الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کا نام ہے، الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کا نام ہے جس سے بات پورے طور پر سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے، انور بیمار ہے۔ انور بیمار ہے کیا ہے، ایک جملہ ہے۔ جملے کے کتنے جز ہوتے ہیں، 2 جز ہوتے ہیں۔ پہلا جز کیا ہے یہاں پر، انور ہے، اور دوسرا جز کیا ہے، بیمار ہے۔ ان دونوں جز کی جملے کے عناصر کہتے ہیں، ان دونوں جز کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم جملے کے عناصر کہہ رہے ہیں۔ ہر جملے میں 2 عناصر سے مکمل ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم، مبتدا اور دوسرا خبر، ٹھیک ہے۔
اس سے پہلے بھی ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انور کیا ہے، یہاں پر مبتدا ہے، اور انور کو چھوڑ کر جتنا بھی سینٹینس ہے، جتنا بھی جملہ ہے، وہ کیا کہلائے گا، خبر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ ہے یہاں پر کچھ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ شہر حیدرآباد خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، شہر حیدرآباد خوبصورت ہے۔ اس جملے میں حیدرآباد مبتدا ہے، ٹھیک ہے، حیدرآباد مبتدا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے شہر کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ توسیع ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حیدرآباد خوبصورت ہے، اس طرح سے بھی بول سکتے تھے ہم۔ یہاں پر حیدرآباد کیا ہے، یہاں پر مبتدا ہے، مبتدا کی توسیع کر رہے کہ ہم مبتدا ایک شہر ہے، تو یہاں پر شہر کیا ہو گیا، ایک اضافہ ورڈ ہو گیا یہاں پر۔ جب مبتدا کی مزید وضاحت کے لیے کوئی لفظ آئے تو اس کو ہم توسیع مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، توسیع مبتدا۔ اسی طرح سے اس جملے میں اسی طرح سے احمد 4 آم کھایا، اس جملے میں احمد مبتدا ہے جبکہ آم کھایا خبر ہے۔ تو یہاں پر 4 کیا ہے، 4 آم سے ریلیٹڈ ہے، خبر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پر خبر کی وضاحت کے لیے کوئی لفظ کا استعمال ہو تو اسے خبر توسیع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر خبر کے بارے میں ہم کچھ زیادہ وضاحت کر رہے ہیں تو وہ خبر کی توسیع کہلاتا ہے، اور مبتدا کے بارے میں ہم توسیع کر رہے ہیں تو وہ توسیع مبتدا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہے یہاں پر ویری امپورٹنٹ، علم، عادات یا پھر تاریخ گوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً خط یا کسی عبارت کے آغاز میں پہلے 786 لکھا جاتا ہے۔ کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ دراصل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عادات ہے۔ عربی میں حروف تہجی کی قیمت کو ہندسوں میں مقرر کیا گیا ہے۔ اس علم کو علم العادات یا پھر علم جمیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو قیمت مقرر کی گئی ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، علم العادات یا پھر علم جمیل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ سارے کے سارے جو حرف ہے وہ ان حرفوں کے کیا قیمت ہے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سے سب سے پہلے آیا تھا کہ یہاں پر دیکھیں ایک کی قیمت ایک ہے، ایک کی قیمت ایک ہے، اور سب سے زیادہ قیمت کس کی ہے، غائن کی ہے۔ تو یہاں پر 2016 یا پھر 17 میں کویشچن پوچھا گیا تھا کہ کس کی قیمت سب سے زیادہ ہے، تو کس کی قیمت سب سے زیادہ ہے، غائن کی قیمت سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ان کی قیمت یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف کی قیمت ہے 1، با کی قیمت 2، جیم کی قیمت 3، دال کی قیمت 4، اس طرح سے آپ کو ان کی قیمت یاد رکھنا ہے۔ اور نیکسٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں غم کا کیا ہے، 1040، ٹھیک ہے، 1040۔ یہاں اس طرح سے تو کویشچن نہیں آتا لیکن پھر بھی یہاں پر کیونکہ ہائی لائٹڈ ہے اسی لیے ایک مرتبہ اس کو یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ غم کے کتنا ہے، 1040۔ نیکسٹ ہے یہاں پر اردو کے یہ حرف پا، ٹا، چیم، ڈال، اڑا، زا اور گاف یہ عربی میں نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے عادات عربی کے قریب ترین جو حرف ہوتے ہیں ان سے مقرر کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ پا، ٹا، چیم، ڈال، اڑا اور زا، گاف یہ عربی میں نہیں پائے جاتے ہیں، تو اسی لیے ہم کیا کریں کہ عربی کے جو بھی ان کے قریب والے حرف ہیں ان سے ان کی قیمت لے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ با کی جو قیمت ہوگی وہ پا کی ہوگی، جیم کی قیمت جو ہوگی چیم کی ہوگی، کاف کی جو قیمت ہوگی وہ گاف کی ہوگی، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ یہ جو کویشچن پوچھا گیا تھا وہ کیا تھا، یہاں پر زا کی قیمت، ٹھیک ہے، زا کی قیمت پوچھا گیا تھا، اس کی قیمت کتنی تھی، 7۔ تو آپ کو اگر اس طرح سے کویشچن آئے کہ با کی اگر قیمت 2 ہے تو پا کی قیمت کتنی ہوگی، 2 ہی ہوگی۔ اگر کاف کی قیمت 20 ہے تو گاف کی قیمت کتنی ہوگی، 20 ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں، آئی تھنک 8th کلاس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر کیا دیا ہے، نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے تو یہ کیا ہو گیا، جملہ خبریہ ہو گیا۔ وہ جملہ جس میں کسی واقعہ یا حالت یا کیفیت کی خبر دی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان پایا جاتا ہے، اسے ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ارشد بیمار ہے، نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے، اس طرح سے۔ اور دوسرا ہے نجم السحر سے کہو کہ وہ سبق پڑھے، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ہم، وہ جملہ جس میں کہنے والے کی دلی منشا یا جذبات ظاہر ہو
اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان نہ ہو، اس جملے کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جملے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ جملہ خبریہ 1 اور جملہ انشائیہ 2، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ایئر جملہ انشائیہ آیا تھا، تو آپ کو شاید اس سال جملہ خبریہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا ویڈیو ختم۔ 6 سے لے کر 10 تک جتنے بھی ٹاپکس تھے، جتنے بھی ایگزام سے ریلیٹڈ ٹاپکس تھے، وہ سارے کے سارے کور ہو گئے۔ بس ایک ٹاپک بچ گیا ہے، وہ ہے اصناف سخن۔ اصناف سخن کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کر لیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔